नई नौकरानी जब से आई थी घर की हर चीज़ चमक रही थी, लेकिन मालकिन को महसूस हो रहा था कि वो सफाई से ज़्यादा इनके बेडरूम में वक्त गुजारती है। एक दिन वो वॉशरूम धोने गई तो उसका फ़ोन बाहर बेड पर ही चार्जिंग पे लगा था। स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज पॉपअप हुआ जिसमें इसकी घर के लॉन्ज और बेडरूम की लाइव वीडियो चल रही थी। और मैसेज भेजने वाले ने लिखा था कि शाबाश, खुफिया कैमरे बिल्कुल सही जगह लगाए हैं, बस अब जल्दी से वो। सुबह का वक्त था और सूरज की सुनहरी किरणें बड़े कमरे की खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थी। पूरे घर में एक अजीब सी चमक और ताजगी फैली हुई थी जो इससे पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। फर्श के चमकते हुए पत्थर इस बात की गवाही दे रहे थे कि इन पे कितने मेहनत और लगन से सफाई की गई है। दीवारों पे लगी तस्वीरें और इनके फ्रेम गर्द की हर जरे से बिल्कुल पाक थे और ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें आज ही बाजार से लाकर लटकाया गया हो। घर की मालकन अपने नरम और आरामदेह निश्चित पर टेक लगाए बैठी थी और उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून और इत्मीनान नुमाया था। वो पिछले कई सालों से इस घर के कामकाज और ख़ास तौर पर सफाई के मामलात को लेकर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहती थी। इसने बहुत सी मुलाजमाएँ बदल कर देखी थी, लेकिन कोई भी इसके मेयार पर पूरा नहीं उतरती थी। किसी को सफाई का तरीका नहीं आता था तो कोई काम से जान छुड़ाती थी। हर रोज़ सुबह उठकर इन्हें हदायत देना और इनकी सर पर खड़े होकर काम करवाना इसकी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन हिस्सा बन चुका था। उसे याद था कि पिछली एक खादमा ने कैसे उसका इंतहाई कीमती और पसंदीदा गुलदान तोड़ दिया था जो उसे उसकी शादी के मौके पर तोहफे में मिला था। और एक दूसरी मुलाजमा तो इतनी लापरवाह थी कि बावर्ची खाने में हर चीज़ बखेर कर चली जाती थी, जिसकी वजह से मालकन को खुद घंटों खड़े होकर चीज़ें समेटनी पड़ती थी। इन तमाम तजर्बात ने इसे इस कदर मायूस कर दिया था कि वो अक्सर सोचती थी कि क्या कोई ऐसा भी दिन आएगा जब उसे घर के कामों की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी और वो सुकून से बैठकर अपना वक्त गुजार सकेगी। उसकी तबीयत में हर वक्त चिड़चिड़ाहट और थकावट शामिल हो चुकी थी और घर का माहौल भी इसी वजह से अक्सर तनाव का शिकार रहता था। लेकिन जब से ये नई मुलाजमा इस घर में आई थी, हालात अक्सर बदल चुके थे। इस लड़की ने पहले ही दिन से घर की जिम्मेदारियों को इस तरह अपने कंधों पे उठा लिया था कि मालकन को किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उसने बड़े कमरे के हर कोने को इतनी बारीक बीनी से साफ किया था कि अब वहाँ किसी भी किस्म की गंदगी का तस्वुर भी मुहाल था। खिड़कियों के शीशे इतने शफाफ हो चुके थे कि बाहर का हर मंजर बिल्कुल साफ और वाज़िया दिखाई देता था। खिड़कियों के भारी पर्दे जिन पर अक्सर मिट्टी जम जाया करती थी, अब इस कदर साफ और उजले हुए लग रहे थे जैसे इन्हें रोज़ाना धोया जाता हो। पर्दों के किनारे नहायत सलीके से तय किए गए थे और इनकी बंदिश में एक ख़ास किस्म की तरतीब थी। दरवाज़ों के हैंडल और अलमारियों के कोने जो अक्सर सफाई करने वालों की नज़रों से ओझल रह जाते थे, वो भी इस नई मुलाजमा की मेहनत से चमक रहे थे। लकड़ी के फर्नीचर पर की गई पॉलिश इस कदर निखर कर सामने आई थी कि इस पर से रोशनी मनक्कस होकर पूरे कमरे को मनवर कर रही थी। मालकिन अपनी नशिस्त पर बैठी इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा ले रही थी और इसके दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात उमड़ रहे थे। फर्श पर बिछा हुआ कीमती और नरम कालीन जो पिछले कुछ अरसे से अपनी चमक खो चुका था, अब बिल्कुल नया और दिलकश लग रहा था। कालीन के रेशे बिल्कुल सीधे थे और इनमें कोई भी उलझन या मट्टी का निशान बाकी नहीं था। कमरे की फ़िज़ा में एक भीनी भीनी और दिलकश महक फैली हुई थी जो सफाई के बाद पैदा होने वाली ताजगी का एहसास दिला रही थी। नशिस्त के खिलाफ गलाफ बिल्कुल सीधे और शुकनों से पाक थे और इन पर रखे हुए तकिए नहायत सलीके से अपनी जगह पर मौजूद थे। मेज़ पर रखी हुई सजावट की चीज़ें जिन पर अक्सर मिट्टी जम जाया करती थी, आज इतनी साफ थी कि रोशनी पड़ने पर झगमगा रही थी। हर एक चीज़ अपनी मुकर्ररा जगह पर पूरी दुरुस्तगी के साथ रखी हुई थी और किसी भी चीज़ में से ज़रा सी भी बेतरतीबी नहीं थी। ये सब देखकर मालकिन का दिल खुशी से भर गया
اسے یاد آنے لگا کہ کیسے وہ پچھلے دنوں اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے سامنے گھر کی خستہ حالی کا ذکر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتی تھی، لیکن اب اسے یقین تھا کہ اگر کوئی بھی مہمان اچانک اس کے گھر آ جائے تو اسے ذرا بھی خفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آنے والے لوگ اس کے گھر کی صفائی اور سلیقے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہ سب اس نئی ملازمہ کی محنت کا نتیجہ تھا، جو انتہائی خاموشی اور ایمانداری سے اپنا کام کرتی تھی۔ مالکن کی ذہنی حالت اب بہت بہتر ہو چکی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں گم تھی اور ان تمام تبدیلیوں پر غور کر رہی تھی جو اس نئی خادمہ کے آنے سے اس کی زندگی اور گھر میں آئی تھی، کہ اچانک اس کی نظر بڑے کمرے کے دروازے کی طرف گئی جہاں سے وہ خادمہ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صفائی کرنے والا ایک صاف ستھرا کپڑا تھا اور اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس کا لباس بالکل سادہ اور صاف تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی متانت اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے بالکل بھی آواز پیدا نہیں کر رہی تھی اور اس کے ہر قدم میں ایک سلیقہ اور تمیز جھلک رہی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی کمرے کے ایک کونے سے اپنا کام شروع کیا۔ وہ جھک کر میز کے نچلے حصے اور کرسیوں کے پایوں کو اس طرح صاف کر رہی تھی جیسے کوئی بہت قیمتی چیز تراش رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں ایک عجیب سی روانی اور مہارت تھی جو برسوں کے تجربے کا پتہ دیتی تھی۔ مالکن خاموشی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے عزت اور قدر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس خادمہ کے کام کرنے کا انداز میں کوئی جلد بازی یا بے دلی نہیں تھی، بلکہ وہ مکمل توجہ اور دل جمی کے ساتھ ہر چیز کو اس کی اصلی حالت میں واپس لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے کمرے کی تمام چیزوں کو صاف کیا اور کسی بھی کونے کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس کی خاموشی اور محنت دیکھ کر مالکن کو احساس ہو رہا تھا کہ اب اس کی زندگی سے صفائی کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اسے اب روزانہ صبح اٹھ کر کسی کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے اور کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے۔ یہ لڑکی خود ہی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی اور گھر کے ہر حصے کو اس کے وقت پر چمکا دیتی تھی۔ مالکن کے ذہن میں ماضی کی وہ تمام تلخ یادیں مکمل طور پر دھندلانے لگی تھی جب اسے ہر چھوٹی سی بات پر غصہ آتا تھا اور گھر کا ماحول خراب ہوتا تھا۔ اب گھر میں ایک عجیب سا سکون اور طمانینت کا احساس تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گھر کے ہر فرد کو اب یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ نئی خادمہ کوئی عام کام کرنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ صفائی کے فن میں مکمل مہارت رکھتی ہے۔ اس کی موجودگی نے گھر کے پورے نظام کو ایک نئی اور بہتر شکل دے دی تھی۔ اس نے باورچی خانے سے لے کر غسل خانے اور سونے کے کمروں سے لے کر بڑی بیٹھک تک ہر چیز کو اس قدر منظم کر دیا تھا کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مالکن کو اب یہ بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ سودا سلف کہاں رکھا ہے یا کپڑے کس طرح استری ہو کر الماری میں رکھے گئے ہیں، کیونکہ یہ خادمہ ہر کام میں پیش رہتی تھی اور اپنی ذمہ داریوں کو بغیر کسی شکایت کے پورا کرتی تھی۔ مالکن کی نظریں خادمہ کے کام کرنے کے انداز پر جمی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کس طرح وہ لڑکی فرش پر جھک کر قالین کے کناروں کو صاف کر رہی ہے اور پھر نہایت احتیاط کے ساتھ شیشے کے میز پر پڑے ہوئے نشانات کو مٹا رہی ہے۔ اس کی محنت، خاموشی اور کام سے لگن نے مالکن کا دل پوری طرح جیت لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ایک طویل اور گہرا سانس لیتی ہے اور اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگتی ہے، جسے اتنی محنتی، ایماندار اور سمجھدار خادمہ مل گئی ہے جو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اس قدر بخوبی اور احسن انداز میں نبھاتی ہے اور پورے گھر کے نظام کو اس طرح اپنے قابو میں لے چکی ہے کہ اب کسی بھی موقع پر یا کسی بھی معاملے میں اسے کوئی بھی ہدایت دینے یا زبانی طور پر کچھ بھی کہنے کی
ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بڑے کمرے سے متصل وہ ایک انتہائی کشادہ اور ہوادار خوابگاہ تھی، جس کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوتا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر ہلکے اور نفیس رنگ کا روغن کیا گیا تھا، جو دن کی روشنی میں مزید کھل اٹھتا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بھاری اور مضبوط لکڑی کا پلنگ بچھا ہوا تھا، جس پر بچھائی گئی چادر ہمیشہ بے داغ اور شکنوں سے پاک رہتی تھی۔ فرش پر بچھے ہوئے دبیز قالین کے نرم روئیں قدموں کو ایک عجیب سی راحت بخشتے تھے، اور کمرے کی کھڑکیوں پر لٹکتے ہوئے بھاری پردے باہر کی تیز دھوپ کو اندر آنے سے روکے رکھتے تھے۔ یہ گھر کا وہ حصہ تھا جہاں خاندان کے لوگ اپنے دن بھر کی تھکاوٹ مٹانے اور آرام کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس لیے اس کمرے کی صفائی اور ترتیب پر ہمیشہ خاص توجہ دی جاتی تھی۔ مالکن خود بھی اس کمرے کی ہر چیز کو اس کی مقررہ جگہ پر دیکھنا پسند کرتی تھی، اور کسی بھی قسم کی بے ترتیبی اسے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق کمرے کے دروازے کے قریب کھڑی خاموشی سے اندر کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک وہی نئی خادمہ اپنے ہاتھ میں صفائی کا سامان لیے نہایت دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی چال میں وہی پرانی خاموشی اور متانت تھی جو اس کے کردار کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ مالکن نے محسوس کیا کہ جب سے یہ خادمہ اس گھر میں آئی ہے، اس نے کبھی بھی کسی سے فالتو بات نہیں کی اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا ہے۔ وہ روزانہ اسی وقت اس کمرے میں داخل ہوتی تھی اور انتہائی جان فشانی سے ہر چیز کو چمکانے میں لگ جاتی تھی۔ آج بھی اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے کھڑکیوں کے پردوں کو سلیقے سے ایک طرف کیا تاکہ باہر کی تازہ ہوا اور روشنی کمرے میں داخل ہو سکے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جھاڑو کو فرش پر پھیلے ہوئے قالین کے کناروں پر بڑی مہارت سے چلانا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور وہ بظاہر اپنے کام میں مکمل طور پر مگن دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن مالکن، جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی اسے نہایت غور سے دیکھ رہی تھی، اس نے ایک عجیب سی بات محسوس کی جو اس سے پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ خادمہ کا جسم تو فرش کی طرف جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ مسلسل جھاڑو لگا رہے تھے، لیکن اس کی توجہ اور اس کا دھیان اپنے کام پر بالکل بھی نہیں تھا۔ عام طور پر جب کوئی انسان صفائی کرتا ہے تو اس کی نظریں فرش پر پڑی ہوئی مٹی یا گندگی پر مرکوز ہوتی ہیں تاکہ وہ اسے اچھی طرح صاف کر سکے، لیکن خادمہ کا انداز بالکل مختلف اور کسی حد تک پر اسرار تھا۔ وہ صفائی کرتے ہوئے بار بار اپنے کام سے دھیان ہٹاتی اور اس کی نظریں بے ساختہ کمرے کی اوپری سطح کی طرف اٹھ جاتی۔ اس کا یہ عمل اتنا غیر محسوس اور تیز ہوتا تھا کہ اگر کوئی اسے سرسری نگاہ سے دیکھتا تو اسے ذرا بھی شک نہ ہوتا، لیکن مالکن چونکہ اسے مسلسل اور گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اسی لیے اس کی ہر حرکت کو بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ خادمہ فرش پر جھاڑو دیتے دیتے اچانک رکتی اور اس کی آنکھیں کمرے کے ان حصوں کا جائزہ لینے لگتی جن کا صفائی سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کھڑکیوں کے اوپری حصوں، دروازے کے چوکھٹوں اور الماریوں کے سب سے اونچے حصوں کو اس طرح دیکھتی جیسے وہ وہاں کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی کھوج اور تجسس چھپا ہوا تھا جو اس کے خاموش اور سنجیدہ چہرے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ مالکن کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا پیدا ہوا اور اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اس لڑکی کو کمرے کے ان حصوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جہاں عام طور پر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ خادمہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کمرے کے وسط میں پہنچی اور اس نے پلنگ کے نیچے
جھاڑو دینا شروع کیا، لیکن اس بار بھی اس کا وہی پراسرار عمل جاری رہا۔ وہ پلنگ کے نیچے جھک کر صفائی کر رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بار بار اوپر کی طرف اٹھتا تھا اور وہ اپنے کام کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہوں کو فرش پر ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل حرکت میں تھیں اور وہ کمرے کی چھت پر لگے ہوئے پنکھے، روشنی کے کمکموں اور دیواروں کے کناروں کو نہایت باریک بینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز ایسا تھا جیسے وہ کمرے کے چپے چپے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا چاہتی ہو یا کسی چیز کا بغور معائنہ کر رہی ہو۔ مالکن کو یاد آیا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی وہ اس کمرے میں آتی تھی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہو۔ اس نے کئی بار اس احساس کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا تھا، لیکن آج اس خادمہ کے ان حرکات کو دیکھ کر اس کا وہ شک دوبارہ تازہ ہونے لگا تھا۔ خادمہ اب پلنگ کے پاس سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ایک بڑی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے الماری کے نچلے حصے کو صاف کرنے کے لیے اپنا جھاڑو آگے بڑھایا، لیکن اس کی نگاہیں الماری کے اوپر والے حصے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چھت کی لکیروں پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ صفائی کے بہانے کوئی اور ہی کام سر انجام دے رہی ہو۔ مالکن کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی اور وہ اپنی جگہ پر کھڑی اس پورے منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی صفائی کرنے والی لڑکی کو کمرے کی چھت اور کونوں سے اتنی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ کیا وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ وہاں کوئی جالے تو نہیں لگے، یا پھر اس کا مقصد کچھ اور ہی ہے؟ خادمہ کی نظریں انتہائی تیز اور عقابی تھیں اور وہ کمرے کے ہر اس حصے کو گھور رہی تھی جہاں عام طور پر کسی کی نظر نہیں پہنچتی۔ دیواروں کے وہ کونے جہاں اندھیرا چھایا رہتا تھا اور چھت کے وہ حصے جو روشنی کی پہنچ سے دور تھے، خادمہ کی نظروں کا خاص مرکز بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنا کام نہایت سست روی سے کر رہی تھی اور اس کا زیادہ تر وقت ادھر ادھر دیکھنے میں صرف ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صفائی کرنا اس کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک بہانہ ہے جس کے پیچھے چھپ کر وہ اپنے کسی اور ہی منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہی ہے۔ مالکن نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا خادمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور تیزی ہے جو اس کی ظاہری سادگی اور معصومیت سے بالکل الگ ہے۔ وہ جب بھی چھت کے کسی کونے کو دیکھتی تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ یا اطمینان کا تاثر ابھرتا جو فوراً ہی غائب بھی ہو جاتا۔ اس کی یہ تمام حرکات انتہائی مشکوک اور پریشان کن تھی۔ مالکن چاہتی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے پوچھے کہ وہ کیا کر رہی ہے یا کیا دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی انجانا خوف اور الجھن اس کے قدموں کی زنجیر بن گیا۔ وہ بس دم سادے اس لڑکی کو دیکھتی رہی جو بظاہر تو ایک بے ضرر اور محنتی ملازمہ لگ رہی تھی، لیکن جس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی کھوج اور تجسس کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ خادمہ نے الماری کے پاس سے ہٹ کر اب کمرے کے دوسرے کونے کی طرف رخ کیا جہاں سنگار میز رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سنگار میز کے ارد گرد جھاڑو پھیرنا شروع کیا، لیکن اس کا دھیان اب بھی اوپر کی جانب ہی تھا۔ وہ سنگار میز کے اوپر لگے ہوئے بڑے شیشے کے فریم اور اس کے پیچھے موجود خالی جگہ کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی نگاہیں دیوار کے اس کونے پر مرکوز کر دی جہاں سے چھت شروع ہوتی تھی۔ مالکن سوچنے لگی کہ اس گھر کی تعمیر میں کتنی محنت لگی تھی، ہر ایک چیز کو کتنے شوق اور محبت سے خریدا گیا تھا۔ یہ کمرہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا جہاں وہ دنیا بھر کی پریشانیوں سے کٹ کر کچھ دیر سکون حاصل کرتی تھی۔ لیکن آج اس کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی اجنبیت اور بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ خادمہ کے ہاتھوں کی حرکت میں ایک مشینی انداز تھا
جیسے وہ صرف وقت گزارنے کے لیے جھاڑو کو ادھر سے ادھر کر رہی ہو۔ اس نے سنگھار میز کے پاس پڑے ہوئے چھوٹے سٹول کو ہلکے سے سرکایا اور اس کے نیچے سے مٹی نکالنے لگی۔ اس دوران مالکن نے دیکھا کہ خادمہ کی گردن ایک خاص زاویے پر مڑی ہوئی ہے۔ وہ اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ فرش کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو اوپر کی جانب اٹھا رکھا تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر فطری اور عجیب سا زاویہ تھا جس نے مالکن کے دل میں اٹھنے والے شکوک و شبہات کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف جھاڑو کے فرش پر رگڑنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی جو اس خاموشی کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ خادمہ نے اب کھڑکی کے پاس رکھی ہوئی 2 کرسیوں کے درمیانی حصے کو صاف کرنا شروع کیا۔ وہ کرسیوں کے پایوں کے گرد جھاڑو گھما رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کرسیوں سے بہت اوپر دیوار اور چھت کے درمیانی جوڑ پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک انچ کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کسی ماہر انجینئر کی طرح کمرے کی ساخت اور اس کے تمام پوشیدہ حصوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مالکن کے ذہن میں طرح طرح کے سوال ابھر رہے تھے۔ کیا یہ لڑکی واقعی کوئی خادمہ ہے یا اس کے روپ میں کوئی اور ہے جو ہمارے گھر میں داخل ہو چکا ہے؟ اس کا یہ انداز کسی صفائی کرنے والے کا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کسی ایسے شخص کا انداز ہے جو کسی جگہ کا انتہائی باریک بینی سے معائنہ کر رہا ہو اور کسی خاص جگہ کی چیز کا تعین کر رہا ہو۔ مالکن نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دیر اور اس کی ان حرکات کا مشاہدہ کرے گی تاکہ اسے پوری طرح یقین ہو جائے کہ اس کا شک بے بنیاد نہیں ہے۔ خادمہ اب کمرے کے بالکل آخری سرے پر پہنچ چکی تھی، جہاں ایک بڑا سا لکڑی کا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس نے صندوق کے ارد گرد صفائی شروع کی، لیکن اس کا وہی پرانا وتیرہ جاری رہا۔ وہ صفائی تو نیچے کر رہی تھی، مگر اس کی توجہ اوپر کی جانب تھی۔ اس کی یہ پراسرار سرگرمی مالکن کے اعصاب پر بری طرح سوار ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکی اس کے گھر کی رازداری اور پردے کو کسی اندیکھے خطرے میں ڈال رہی ہے۔ خادمہ کے چہرے پر وہی پرسکون اور سنجیدہ تاثر تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی حرکت کے اس کے اندر چلنے والے کسی گہرے اور پیچیدہ منصوبے کی غمازی کر رہی تھی۔ وہ جھاڑو کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی، لیکن اس کی توجہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی زمین پر پڑی ہوئی گرد پر نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود بظاہر فرش کی صفائی میں مصروف تھا، لیکن حقیقت میں وہ کمرے کے ان اونچے حصوں کو ناپ رہی تھی جو عام انسانی نگاہوں کی حد سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اور آنکھوں کی سمت میں ایک کھلا تضاد تھا جو کسی بھی دیکھنے والے کو حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر سکتا تھا۔ وہ جھک کر اور سکڑ کر فرش کے کونوں سے مٹی نکالنے کا عمل دہرا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی نظریں صفائی سے زیادہ کونوں اور چھت کی طرف ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مالکن کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ اسی کمرے میں موجود اپنے روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ خادمہ نے کمرے کے تمام کونوں اور چھت کے قریبی حصوں کا معائنہ کرنے کے بعد اپنے جھاڑو کو ایک طرف رکھا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے مالکن سے اجازت طلب کیے بغیر ہی غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی اطمینان سے چلتی ہوئی غسل خانے کے دروازے تک پہنچی اور اسے دھیرے سے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز پورے کمرے میں خاموشی میں گونجی اور مالکن نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے کمرے کا بوجھل پن کچھ دیر کے لیے کم ہو گیا ہو۔ غسل خانے کے اندر سے پانی گرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں فرش یا دیواریں دھونے میں مصروف ہو چکی ہے۔
मालकिन ने अपना ध्यान खादमा की पुरस्रार हरकत से हटाने की कोशिश की और पलंग के किनारे पे रखे हुए धुले हुए कपड़े को तय करने लगी। ये कपड़े इसने कुछ देर पहले ही धूप से समेट कर जहाँ रखे थे और अब वो इन्हें सलीके से तह करके अलमारी में रखने का इरादा रखती थी। कपड़ों को तह करते हुए इसकी नज़र अचानक पलंग के दूसरे किनारे पर पड़ी, जहाँ तकिए के करीब बिजली के तार के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा आला रखा था। ये इसी खादमा का आला था जिसे वो आमतौर पर अपने पास रखती थी, लेकिन आज गुसल खाने में पानी के काम की वजह से शायद वो इसे बाहर ही छोड़ गई थी। आला तार के जरिए दीवार में लगे हुए बिजली के बोर्ड से जुड़ा हुआ था और इसके अंदर बिजली भरने का अमल जारी था। कमरे में छाई हुई गहरी खामोशी में सिर्फ गुसल खाने से आने वाली पानी की आवाज़ और मालकिन के कपड़े तह करने की हल्की सी सरसराहट शामिल थी। मालकिन अपनी सोचों में गुम थी और उसके हाथ खुद ब खुद कपड़ों की तहें बना रहे थे कि अचानक पलंग पर रखे हुए इस छोटे से आले का शीशा एक हल्की सी थरथराहट के साथ रोशन हो गया। इस रोशनी ने मालकिन की तवज्जो अपनी जानब खींच ली। वो आमतौर पर किसी दूसरे की ज़ाती चीज़ों में दखल अंदाजी करने या उन्हें देखने की आदी नहीं थी और न ही इसकी तरबियत में कोई ऐसा पहलू शामिल था, लेकिन आज न जाने क्यों उसका दिल एक अनजाने खौफ और तजस्सुस के तहत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। खादमा की पिछली कुछ हरकत और उसका छत और कोनों को मसलसल घूरना मालकिन के दिल में किसी खतरे की घंटी बजा रहा था। रोशनी के रोशन होते ही मालकिन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा वहीं छोड़ा और दबे कदमों से चलती हुई पलंग के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगी जहां वो आला रखा हुआ था। उसके दिल की धड़कनें इस कदर तेज़ हो चुकी थी कि उसे अपने सीने में इनकी गूंज साफ सुनाई दे रही थी। वो डर रही थी कि कहीं खादमा गुसल खाने से बाहर ना आ जाए, इसीलिए इसने जल्दी से आले के शीशे की तरफ नज़र दौड़ाई। शीशे पर जो मंजर उभरा हुआ था उसे देखकर मालकिन के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका सांस जैसे उसके गले में ही अटक कर रह गया हो और उसकी आंखें हैरत और खौफ के मारे खुली की खुली रह गई। ये कोई आम पैगाम या किसी की तस्वीर नहीं थी, बल्कि आले के शीशे पर दो मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ चलते फिरते मनाजर दिखाई दे रहे थे और ये मनाजर किसी और जगह के नहीं बल्कि इसी घर के थे जहां वो इस वक्त खड़ी थी। शीशे का पहला हिस्सा घर की बड़ी बैठक का मंजर पेश कर रहा था, जहां कुछ देर पहले मालकिन बैठी हुई थी और इस मंजर में बैठक का एक एक कोना, सोफे, मेज़ और दीवार पर लगी हुई तस्वीरें इंतहाई वाज़िया और साफ नज़र आ रही थी। जाविया इस कदर ऊंचाई से लिया गया था जैसे बैठक की छत के दरमियान, बिल्कुल दरमियान में कोई चीज़ छपाई गई हो जो पूरे कमरे का अहाता कर रही हो। मालकिन को याद आया कि खादमा ने बैठक की सफाई के दौरान भी कई बार छत की तरफ देखा था और अब वो समझ पा रही थी कि इसकी इन निगाहों का असल मकसद क्या था। शीशे का दूसरा हिस्सा इससे भी ज़्यादा खौफनाक और दिल दहिला देने वाला था, क्योंकि इसमें इसी ख्वाबगाह के मनाजर चल रहे थे जिसमें मालकिन इस वक्त खड़ी थी। ये जाविया ख्वाबगाह की अलमारी के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से लिया गया था और इसमें मालकिन की अपनी पीठ और पलंग का आधा हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मालकिन ने बेसाख्ता अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे बाज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो इन मनाजर को कैद कर रही हो। लेकिन आले के शीशे पे चलने वाली वो तेज़ तरीन तस्वीरें इस बात का मुंह बोलता सबूत थी कि घर के इन अहम तरीन और निजी हिस्सों में कोई ऐसी खुफिया आंख मौजूद है जो इनकी हर हरकत को मुसलसल देख रही है। ये एहसास ही मालकिन के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था कि इसका अपना घर, जिसे वो दुनिया की सबसे महफूज जगह समझती थी, अब किसी नामालूम दुश्मन की नज़रों के बिल्कुल सामने था। वो खौफ के मारे कांपने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो चीख कर सबको बुलाए
یا غسل خانے کا دروازہ کھول کر اس خادمہ سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی شیشے پر چلنے والے ان دونوں مناظر کو دیکھ کر اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک آلے کے شیشے کے بالکل درمیانی حصے میں ایک پیغام نمودار ہوا، جس کے ساتھ ایک ہلکی سی آواز بھی پیدا ہوئی۔ یہ پیغام کسی نامعلوم شخص کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور اس کے الفاظ اتنے واضح اور بھیانک تھے کہ مالکن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آلے کو چھونے سے گریز کیا اور ذرا سا جھک کر اس پیغام کی عبارت کو پڑھنے لگی۔ اس پیغام کے ہر لفظ میں ایک گہری سازش اور ایک خطرناک منصوبے کی بو آ رہی تھی، جو نہ صرف اس گھر کے سکون کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، بلکہ اس میں چھپا ہوا ارادہ کسی بہت بڑے نقصان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مالکن کی نظریں اس پیغام کے الفاظ پر جم کر رہ گئیں اور وہ ہر لفظ کو اپنے ذہن میں اتارتے ہوئے خوف کی ایک نئی دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ پیغام بھیجنے والے نے کسی قسم کی کوئی تہمید نہیں باندھی تھی اور نہ ہی کوئی عام گفتگو کی تھی، بلکہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے طے شدہ کسی بڑے منصوبے کے اگلے قدم کے بارے میں ہدایت دے رہا ہو۔ مالکن نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اس پیغام کے ابتدائی الفاظ پڑھے، جس میں اس خادمہ کی تعریف کی گئی تھی۔ شاباش، خفیہ کیمرے بالکل صحیح جگہ لگائے ہیں۔ بس اب جلدی سے۔ وہ مالکن کی آنکھیں شیشے پر ابھرنے والے ان آخری الفاظ پر جم کر رہ گئی اور اس کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے اس کے وجود کو کسی گہری اور اندھی کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ اس پیغام کا بقیہ حصہ، جو اب پوری طرح اس آلے کے شیشے پر ظاہر ہو چکا تھا، اس کے اندر چھپے ہوئے خوفناک ارادے کو بے نقاب کر رہا تھا۔ پیغام کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ بے ہوشی کی دوا، بچے کو سنگھا کر اسے عقبی دروازے سے باہر لے آؤ، سواری بالکل تیار کھڑی ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی مالکن کے قدموں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا سارا خون ایک دم سے نچڑ گیا ہو اور وہ کسی برف کی ٹکڑے کی طرح ٹھنڈی پڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت اور بے حس و حرکت کھڑی رہی، جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی ہوں۔ اس کا دماغ ان الفاظ کی ہولناکی کو قبول کرنے سے انکاری تھا، لیکن شیشے پر چمکتے ہوئے وہ حروف ایک تلخ اور بھیانک حقیقت کی طرح اس کے سامنے موجود تھے۔ اسے اب خادمہ کی وہ تمام پراسرار حرکات اور اس کا بار بار چھت اور کونوں کو دیکھنا پوری طرح سمجھ آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی عام صفائی کرنے والی نہیں تھی، بلکہ ایک نہایت منظم اور خطرناک گروہ کا ایک حصہ تھی، جو معصوم بچوں کو ان کے والدین سے چھین کر لے جاتے تھے۔ مالکن کی نظریں بے ساختہ کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے ہوئے ان چھوٹے سے جھولے کی طرف اٹھ گئی، جہاں اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کا معصوم بچہ نہایت بے خبری اور سکون کی نیند سو رہا تھا۔ بچے کے معصوم اور پرسکون چہرے کو دیکھ کر مالکن کے اندر ایک عجیب سی طاقت اور ممتا کا ایک ایسا طوفان بیدار ہوا جس نے اس کے تمام تر خوف اور کمزوری کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ اسے اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کمزور نہیں پڑ سکتی اور اسے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے فوراً اور انتہائی تیزی سے کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اس نے آلے کو وہیں بستر پر چھوڑا اور انتہائی دبے قدموں مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھولے کی طرف بڑھی۔ اس کا ہر قدم اس احتیاط کے ساتھ اٹھ رہا تھا کہ کہیں غسل خانے میں موجود وہ درندہ صفت خادمہ اس کی آہٹ نہ سن لے۔ مالکن کی نظریں مسلسل غسل خانے کے بند دروازے پر جمی ہوئی تھی، جہاں سے ابھی تک پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جھولے کے پاس پہنچی اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے
اپنے بچے کو نہایت احتیاط سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچے کو اپنے وجود کے ساتھ لگاتے ہی مالکن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی، لیکن اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ اس نے بچے کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی اسے اس سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے اور کسی بھی قسم کی تاخیر ان سب کے لیے موت کا پیغام بن سکتی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ فوراً کمرے سے باہر بھاگ جائے اور چیخ کر اپنے شوہر کو بلائے، جو گھر کے دوسرے حصے میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھاتی، اچانک غسل خانے کے اندر پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی اور دروازے کی چٹخنی کھلنے کی ایک زوردار اور کرخت آواز نے پورے کمرے کی خاموشی کو چیر کے رکھ دیا۔ مالکن کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور اس کے قدم وہیں زمین پر جم گئے۔ غسل خانے کا دروازہ دھیرے دھیرے کھلا اور وہ خادمہ اپنے گیلے ہاتھ کپڑے سے صاف کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور سنجیدہ تاثر تھا جو اب مالکن کو دنیا کا سب سے بھیانک اور مکروہ تاثر لگ رہا تھا۔ خادمہ کی نظریں سب سے پہلے بستر پہ رکھے ہوئے اپنے اس آلے کی طرف گئی جس کا شیشہ ابھی تک روشن تھا اور اس پر وہ پیغام پوری طرح واضح تھا۔ خادمہ کے چہرے کے تاثرات ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تبدیل ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں ایک درندگی اور وحشت اتر آئی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر مالکن کی طرف دیکھا جو اپنے بچے کو سینے سے لگائے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ خادمہ کو یہ صورتحال سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس کا بھیانک راز اب پوری طرح فاش ہو چکا ہے اور مالکن اس کے خطرناک منصوبے سے مکمل طور پر آگاہ ہو چکی ہے۔ خادمہ کی آنکھوں میں اب کوئی متانت یا سادگی نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک ایسے جانور کی سی چمک تھی جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں یقیناً وہی بے ہوشی کی دوا موجود تھی جس کا ذکر اس نامعلوم شخص نے اپنے پیغام میں کیا تھا۔ وہ تیزی سے مالکن کی طرف بڑھی تاکہ وہ اس پر قابو پا سکے اور بچے کو اس کے ہاتھوں سے چھین سکے، لیکن ممتا کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ مالکن نے جب اس درندہ صفت عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے اندر کی ماں پوری طرح جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے بچے کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری جان لگا کر اس قدر زور سے چیخی کہ اس کی آواز کے تمام گھر کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی اس فلک شگاف اور دردناک چیخ میں اتنی دہشت اور اتنی التجا تھی کہ گھر کا ہر فرد اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ مالکن کی چیخ سنتے ہی خادمہ ایک لمحے کے لیے گھبرائی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مالکن نے انتہائی پھرتی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریب پڑا ہوا ایک بھاری گلدان اٹھا کر پوری قوت سے خادمہ کی طرف دے مارا۔ گلدان سیدھا خادمہ کے کندھے پہ لگا اور ایک زوردار آہٹ کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ اسی دوران مالکن کا شوہر جو دوسرے کمرے میں موجود تھا اس چیخ کو سن کر دیوانہ وار بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے ہی مالکن کو خوف سے روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگائے کھڑے دیکھا اور زمین پر گری ہوئی خادمہ اور اس کے پاس پڑی ہوئی بے ہوشی کی دوا کی شیشی کو دیکھا تو وہ ساری صورتحال کو ایک ہی نظر میں بھانپ گیا۔ شوہر نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے آگے بڑھ کر خادمہ کو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ وہ عورت اب بھی ہاتھ پاؤں مار کر بچ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شوہر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا فرار ہونا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ مالکن نے روتے ہوئے بستر پر پڑے ہوئے اس آلے کی طرف اشارہ کیا جس پر ابھی بھی وہ لرزہ خیز پیغام اور گھر کے اندر لگے ہوئے خفیہ کیمروں کے مناظر چل رہے تھے۔ شوہر نے جب اس پیغام کو پڑھا اور ان مناظر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے خادمہ کو فرش پر دبا کے رکھا اور زور سے گھر کے پہرے دار کو آواز دی جو باہر کے دروازے پر تعینات تھا۔ پہرے دار فوراً بھاگتا ہوا اندر آیا اور مالکن کی شوہر کی مدد سے انہوں نے اس خادمہ کو رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ شوہر نے فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس واقعے کی پوری اطلاع دی اور انہیں اسی عقبی دروازے اور اس سواری کے بارے میں بھی بتایا جس کا ذکر اس پیغام میں کیا گیا تھا۔ چند ہی منٹوں میں محکمے کے لوگ اور محافظ گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس خادمہ کو اپنی حراست میں لیا اور پھر گھر کے عقبی دروازے کی طرف گئے جہاں واقعی ایک مشکوک سواری کھڑی تھی۔
جس میں اس خادمہ کے ساتھی موجود تھے جو بچے کے لائے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ محافظوں نے انتہائی مستعدی اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام درندوں کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے وہ تمام آلات اور ہتھیار برآمد کر لیے جو وہ اپنے اس گھناؤنے جرائم میں استعمال کرتے تھے۔ پورے گھر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا اور مالکن ابھی تک صدمے کی حالت میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قدر خوفناک اور بھیانک انجام سے بال بال بچ گئے تھے۔ اگر وہ چند لمحے پہلے اس حالے کو نہ دیکھتی اور اس پیغام کو نہ پڑھتی تو آج اس کی گود ہمیشہ کے لیے سونی ہو چکی ہوتی اور اس کا معصوم بچہ ان درندوں کے ہتھے چڑھ چکا ہوتا۔ محکمہ کے افسران نے اس حالے کو اپنے قبضے میں لے لیا تاکہ وہ ان خفیہ کیمروں کا سراغ لگا سکیں جو اس خادمہ نے نہایت مکاری اور چکاری سے پورے گھر میں نصب کیے تھے۔ انہوں نے مالکن اور اس کے شوہر کو تسلی دی اور انہیں بتایا کہ یہ گروہ پچھلے کئی مہینوں سے ان کی تلاش میں تھا، جو گھروں میں صفائی کے بہانے داخل ہوتے تھے اور پھر موقع پا کر بچوں کو اغوا کر کے باہری رقوم کا مطالبہ کرتے تھے۔ افسران نے ان کی بہادری اور بروقت کارروائی کی بے حد تعریف کی، جس کی وجہ سے آج ایک بہت بڑا اور خطرناک گروہ کا خاتمہ ممکن ہو سکا تھا۔ محکمے کے لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی چھا گئی۔ مالکن نے اپنے بچے کا ماتھا چوما اور اسے پیار سے سہلانے لگی۔ اس کا شوہر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینے لگا۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے ان کے بچے کو ایک بہت بڑی مصیبت اور آفت سے بچا لیا تھا اور انہیں اس درندہ صفت عورت کے ناپاک عزائم سے بروقت آگاہ کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں یہ جان چکے تھے کہ ظاہری صفائی اور چمک دھمک کے پیچھے کتنے گہرے اور کالے راز چھپے ہو سکتے ہیں اور کسی بھی اجنبی پر اندھا اعتماد کرنا کس قدر خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس واقعے نے ان کی زندگیوں پر ایک گہرا اور مٹ نقش چھوڑا تھا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے محتاط اور ہوشیار کر دیا تھا۔ گھر کی وہ صفائی اور وہ چمک جو کچھ دیر پہلے مالکن کے لیے باعث اطمینان اور باعث فخر تھی، اب اسے ایک فریب اور ایک بھیانک دھوکہ لگ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی بھی کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرے گی اور اپنے گھر اور خاص طور پر اپنے بچے کی حفاظت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا غفلت نہیں برتے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات تو معمول پر آ گئے، لیکن اس دن کی وہ دہشت اور وہ خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک تلخ اور ڈراؤنی یاد بن کر محفوظ ہو گیا تھا، جو انہیں ہر لمحے یہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ دنیا میں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور بعض اوقات سادگی اور معصومیت کے لبادے میں بہت خوفناک بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں جن سے بچنے کے لیے انسان کو ہر وقت اپنی آنکھیں اور اپنا دماغ کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ سبق تھا جو اس واقعے نے اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے سکھا دیا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی کا زاویہ اور دنیا کو دیکھنے کا ہر نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گیا تھا اور انہوں نے اپنے بچے کی حفاظت کو اپنی زندگی کا سب سے اولین اور اہم ترین مقصد بنا لیا تھا تاکہ مستقبل میں کوئی بھی بری نظر یا کوئی بھی درندہ ان کے گھر کے سکون اور ان کی خوشیوں کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے اور وہ ایک پرسکون اور محفوظ زندگی گزار سکے۔